खुदावन के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम पीपीसी चैनल देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। तो जी नाजरीन, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज एक फिर नई सुबह के लिए, जो कि आज संडे का दिन है। खुदावन ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा है। हम खुदावन के नहायत ही मशकूर हैं आज के दिन के लिए कि खुदा ने हमें एक मरतबा फिर ज़िंदों की ज़मीन पर सलामत रखा और आज का दिन हमें बख्शा है कि हम खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकें। नाज़रीन, जैसे कि हमने पिछले 6 दिन काम किया और खुदावन की तमाम दी हुई नेमतों और बरकतों के लिए जो कुछ भी उसने हमें बख्शा, उन सब नेमतों बरकतों को हमने इस्तेमाल किया। और आज चूँकि संडे है तो खुदा ने हमें ये दिन बख्शा है कि आज हम उठकर खुदावन के घर का रुख कर सकें और खुदावन के खादमों के वसीला से खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुन सकें। तो जितने नाज़रीन इस वक्त पीपीसी चैनल पर मुझे देख रहे हैं, खुदावन आप सबके साथ हो। जैसा कि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि हर संडे को बहुत सारे पास्टर साहिबान को बुलाते हैं और हम खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम को उनके वसीला से सुनते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर महबूब दिलशाद साहब, जो कि खुदा के बहुत प्यारे खादम हैं और हमारे भाई हैं। तो पास्टर साहब, मैं आपको संडे मॉर्निंग में वेलकम करती हूँ। तो आप कलीसिया को अपना तारुफ करवाइएगा प्लीज़। सबसे पहले तो आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर महबूब दिलशाद है और मैं ग्रीन टाउन 5 ब्लॉक में पिछले 20-25 साल से खिदमत का काम कर रहा हूँ। ग्रेस होम के नाम से एक स्कूल भी बागड़ियाँ चौक में, और उसके बाद फिर आजकल फ्री विल बैप्टिस्ट चर्च के नाम से पिछले 15 साल से बागड़ियाँ चौक में ग्रीन टाउन में खिदमत का काम कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे, भट्टों पे और ऐसी जगहों पे जहाँ पर कलाम की ज़रूरत है खिदमत के लिए और पाक कलाम की यीशु मसीह की मोहब्बत को शेयर करने के लिए, जहाँ वो असीरों की तरह लेके जाता है, वहाँ पे चलते हैं। थैंक्स गॉड। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे सर कि आप जहाँ कहीं भी पास्टर साहब को खुदा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे वो भट्टे हैं, चाहे वो कोई भी जो दूसरों की नज़र में बड़ी गिरी हुई जगह वो लोग महसूस करते हैं कि हम यहाँ पर जाकर खुदा का कलाम सुनाएं। और अक्सर लोग जो है वो ऐसी जगहों पर जाने से कतराते हैं, लेकिन हमारे प्यारे भाई और खुदा के खादम जो है वो ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं और ऐसे लोगों में खुदावन के कलाम की मुनादी करना अपना अवलीन फ़र्ज समझते हैं। तो खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और आपको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करे कि आप जहाँ कहीं भी जाएँ खुदावन के नेक पाक और निगहबान फरिश्ते भाई आपकी हिफाजत और निगहबानी करें, ताकि आप इसी तरह खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम को दूसरे लोगों तक पहुँचाते रहें। तो जी नाज़रीन, आज चूँकि संडे है तो आज हम खुदावन के खादम से खुदा की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे। तो जी पास्टर साहब। थैंक यू सो मच। वंस अगेन खुदावन के ज़िंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आज मैं पीपीसी चैनल के वसीला से आप लोगों की खिदमत में खुदावन का ज़िंदा पाक कलाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और मेरे लिए ये किसी भी ऑनर और एजाज़ से कम नहीं है कि आज मैं खुदावंद का अंजील का कर्जदार खुदावंद के पाक कलाम की मनादी के लिए इस सेट पर मौजूद हूँ। और मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आज खुदावंद ने मुझे मौका दिया ताकि मैं खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के भेदों को बयान कर सकूँ। यकीन कामिल है कि आज के कलाम के वसीला से वो हम सबों को बड़ी बरकत देगा और आज के कलाम के वसीला से हम अपनी ज़िंदगियों में एक तब्दीली महसूस करेंगे। मैं चाहूँगा कि चंद लम्हा के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ मिलकर दुआ करें। कादर मुतलक खुदा, तेरी मिन्नत करता हूँ, हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता फरमा, यीशु के नाम में आमीन। आए वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदा के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाक कलाम को, बाइबल मुक़द्दस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा को हम अहद अतीक और एक को अहद जदीद यानी नया अहदनामा और पुराना अहदनामा कहते हैं। मेरे साथ निकालिएगा बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब, जिसे हम भेद की किताब कहते हैं या किताबी लिहाज से इसे यूहन्ना आरफ का मुकाशफा कहा गया। यूहन्ना आरफ का मुकाशफा बाब उसका पहला और उसकी 17 और 18 आयत का मुताला करते हैं। मैं बताता चलूँ कि ये पाक कलाम की जो आखिरी किताब है, जिसे हम भेद की किताब कहते हैं,
ہمارا جو ازلی ابدی دشمن یعنی ابلیس ہے، اس نے ذہنوں اور خیالوں میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ آخری کتاب یعنی مکاشفہ کا مطالعہ نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ فلاں بندے نے مکاشفہ پڑھا، الٹا پڑ گیا، سیدھا پڑ گیا، پاگل ہو گیا، ایسا ہو گیا، جبکہ یہ ساری باتیں جو ہیں ایک کہانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا نے اپنے پاک کلام کو اس لیے بھیجا کہ جو بھی پڑھے پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک یہ بائبل مقدس کی جو آخری کتاب ہے، جسے ہم بھید کی کتاب کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان کو اسے پڑھنے کی ضرورت ہے اور ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے۔ جی، اس میں ایمان کو مکمل طور پر ایمان کو بڑی تقویت ملتی ہے، اور ہم اس میں نئے یروشلم کی ایک مکمل تصویر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اور یہ کمزوری کے وقت ہمیں زور بخشتی ہے۔ سو آئیں، اس پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن آئیں پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں، بائبل مقدس میں سے یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ اچھا، یہاں پر لکھا ہے، کتابی لحاظ سے یہاں پر لکھا گیا یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ نہیں ہے، دراصل یسوع مسیح کا مکاشفہ جو یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا یا بیان کیا گیا۔ باب اس کا پہلا اور اس کی 17 اور 18 آیت میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ پاک کلام میں لکھا ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا۔ اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر، اور 18ویں آیت، زندہ ہوں، مر گیا تھا اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم اروا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرا یقین ہے اور میرا اس بات پر مکمل یہ ماننا ہے کہ یہ جو پاک کلام کی چند آیات آپ لوگوں کے نزدیک تلاوت کی گئیں، کئی بار آپ نے ان آیات کو سنا ہوگا۔ جی، مجھ سے زیادہ تجربہ کار، مجھ سے زیادہ اچھے پڑھے لکھے خادموں نے ان دو آیات کو یا ان آیات کو بڑی اچھی اور خوبصورتی سے بیان کیا ہوگا۔ میں بائبل کا ایک طالب علم ہوں، اور جتنی میری کیپیسٹی ہے، جتنا میرا نالج اور جتنا میرا تجربہ ہے، اس کے حساب سے یہ یوحنا عارف جو ہے، میرے نزدیک یہ وہی یوحنا ہے جب یسوع مسیح صلیب کے اوپر لٹکے ہوئے تھے، جان کنی کے عالم میں تھے، اور صلیب کے سائے کے نیچے یہ یوحنا وہاں پہ کھڑا ہے۔ یسوع مسیح نے مخاطب ہو کر اس سے دیکھ کر کہا، یوحنا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور پھر ماں سے کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ یہ وہی یوحنا ہے جو صلیب کے سائے کے نیچے کھڑا تھا، اور اس یوحنا عارف کو اسے محبت کا رسول کہا جاتا ہے، اور اس کتاب کا مصنف جو ہے وہ یوحنا عارف ہے۔ اور جب ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ انجیل کا قرض دار ہے، اور انجیل کی خاطر اگر ہم ان آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ انجیل کی خاطر ایک قید کی حالت میں ہے۔ یہ پتمس کے جزیرہ میں ایک قید تنہائی جو ہے وہ گزار رہا ہے، اور یہاں پر اپنی کفیت بیان کرتا ہے جب کوئی شخص یہ ایک رویا دیکھتا ہے، ایک جزیرہ کے اندر ہے، قید کی حالت میں ہے، اور اس کا جرم یہ تھا کہ یہ انجیل کی خاطر جو ہے وہ وہاں پر قید تھا، اور یہ دیکھتا ہے، ایک رویا دیکھتا ہے، اور رویا کیا دیکھتا ہے؟ کسی شخص کو دیکھتا ہے جو اس سے مخاطب ہے، اور جب اس شخص کو دیکھتا ہے تو اپنی کفیت اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا۔ اب اس نے اپنی کفیت تو بیان کی ہے کہ میں نے جب اس شخص کو دیکھا جو میرے ساتھ مخاطب ہے، جو مجھ سے کلام کر رہا ہے، میری حالت کیا تھی یا میری کفیت اس وقت کیا تھی جب میں نے اس شخص کو دیکھا جو سراپا نور تھا۔ آگے چل کے اس کی پچھلی چند آیات کا اگر مطالعہ کریں تو یہ اس شخص کی تصویر بیان کرتا ہے جو اس سے مخاطب ہے۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیے گا، اس کی 12 آیت سے دیکھتے ہیں، اور وہ بیان کرتا ہے کہ جو شخص اس سے مخاطب ہے وہ کیسا ہے اور کس طرح سے دکھائی دیتا ہے، یا اس کی صورت کس طرح کی ہے۔ 12 آیت سے، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دیکھے،
اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامے پہنے سونے کا سینے پر بندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون کی طرح برف کی مانند سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی اور اس کے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے اور اس کے منہ سے ایک دھودھاری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. یعنی یہ اس کی تصویر کو بیان کرنے کی پوری کوشش میں ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ مخاطب ہے وہ کس طرح کا تھا اور آخر وہ کیسا دکھائی دیتا تھا. اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب میں نے اس شخص کو دیکھنے کے لیے اپنا منہ پھیرا تو کہتا ہے میں مردہ سا اس کے پاؤں میں گر پڑا. اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص اس کے ساتھ مخاطب ہے جو سراپا نور ہے، یہ شخص اس کے ذہن اور خیال میں کوئی چیز جو ہے وہ ڈالنا چاہتا ہے، اس کے اندر کوئی چیز کو رکھنا چاہتا ہے اور اس چیز کو رکھنے کے لیے وہ ایک بڑی زبردست قسم کی گواہی اس کو دینے کے لیے تاکہ جو ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے ہو. یہاں پر وہ جو شخص اس کے ساتھ مخاطب ہے اور پاک کلام میں لکھا ہے میرے نزدیک جب یہ لکھتا ہے 17ویں آیت میں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. میرے نزدیک اسے روحانی اینستھیزیا دیا گیا، اسے مکمل طور پر بے ہوش کیا گیا. عام طور پر آپ جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں یا آپ کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ جب بھی جسم کے کسی حصے کو جو کٹ لگا کے کوئی چیز اندر رکھنی ہو یا چیز نکالنی ہو تو اسے پہلے اینستھیزیا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے حواس کھو جائیں، وہ مدہوش ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے. اور میرے نزدیک جو کلام کرنے والا ہے، جو اس سے مخاطب ہے، وہ اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات یا ایسی گواہی اس کے اندر رکھنا چاہ رہا ہے، اس لیے اس نے اسے روحانی اینستھیزیا دیا اور یہ اپنے حواس کھو بیٹھا. اور جب ہم دیکھتے ہیں اس کی 18ویں آیت تو یہاں پر لکھا ہے کہ 17ویں آیت میں ہی کہ اس نے اپنا داہنا ہاتھ مجھ پر رکھ کر کہا. اب یہاں پر اپنا ہاتھ لکھتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ مخاطب ہے اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا. اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کا آپریٹ کیا جاتا ہے یا کوئی چیز اس کے اندر رکھی جاتی ہے یا کوئی چیز نکالی جاتی ہے تو ہاتھ جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پر بڑی خوبصورت چیز کو بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنا داہنا ہاتھ مجھ پر رکھا. ابھی پچھلے چند دنوں کی بات ہے کہ ہمارے چرچ میں ایک بڑا زبردست پاسٹرز فیلوشپ ایک سیمینار تھا، یہ پاسٹرز فیلوشپ تھی اور وہاں پہ خود ہم کے عظیم خادم نے پاسٹر وسیم اللہ بڑے زبردست طریقے سے اس کو بیان کیا. حزقیل کی وہ بات بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ خدا کا ہاتھ مجھ پر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبردست وہی ہاتھ ہے جو بابرکت ہاتھ ہے اور جو سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. اور یہ کہتا ہے یہاں پہ یوحنا اپنے اس کفیت کو، سچویشن کو بیان کر رہا ہے جس سچویشن سے وہ گزر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں قدموں میں اس کے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اس نے اپنا دانا ہاتھ مجھ پر رکھا، اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھا کر ایک بات کی، 2 باتیں کی. اور پہلی بات اس نے کہا خوف نہ کر. میرے ڈر اور خوف کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی. میں جو ڈر اور خوف میں مبتلا تھا، میرے ڈر اور خوف کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی. اور پھر کہا میں اول اور آخر ہوں، یعنی میں سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہوں، شروع میں ہوں اور آخر میں ہوں. مجھے یقین دلایا گیا کہ جو آپ سے مخاطب ہے یا میں جو ہوں سو ہوں، جو مخاطب ہوں، میں اول اور آخر ہوں، میں الفا اومیگا، ابتدا اور انتہا، میں سب کچھ ہوں. اور پھر جو پیغام اسے دیا گیا جو ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے تھا، لکھا ہے 18ویں آیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے اس نے کہا، آواز دینے والے نے کہا جو اس کے ساتھ مخاطب ہے، اس سے کہا میں اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابد الآباد زندہ رہوں گا.
اب یہاں پر اگر آپ جتنے بھی پڑھے لکھے بیٹیاں بیٹے یا نوجوان مجھے دیکھ رہے ہیں، جو جتنے بھی جو پاک کلام سے واقفیت رکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے اور زندہ ہوں، اس کا مطلب ہے یہ حال کی بات ہے، پریزنٹ کی بات ہے، ابھی کی بات ہے کہ میں زندہ ہوں۔ اور پھر لکھا ہے میں مر گیا تھا، یہ ماضی کی بات ہے، پچھلے ماضی کی بات ہے، اور پھر فیوچر ہے کہ میں ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ جب ہم اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، میں زندہ ہوں، مر گیا تھا، ابدالآباد زندہ رہوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیغام جو موجودہ کلیسیا ہے اس کے لیے بھی ہے، یہ پیغام جو ماضی کی کلیسیا ہے اس کے لیے بھی ہے، اور یہ پیغام آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی میرا مسیحا جس کی میں عبادت کرتا، جس کی میں بندگی کرتا، جو زندہ ہے، جس نے موت اور قبر پر فتح پا کر یہ نعرہ لگایا کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اور پچھلے چند ہفتے پہلے ہم نے اس کے جی اٹھنے کا جشن منایا۔ یہ شخص اس کے ساتھ، یوحنا عارف کے ساتھ رویا میں ہم کلام ہو رہا ہے اور اسے بتا رہا ہے کہ میں مر گیا تھا، زندہ ہوں، اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ اور سب اگلی خوبصورت بات آگے ہے کہ اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، یعنی میں مکمل اختیار کا مالک ہوں۔ موت اور عالم روا کی کنجیاں، عالم روا کو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ عالم روا کیا ہے، تو میرے نزدیک یہ اگر اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو میرے نزدیک اس کا مطلب پاتال ہے، یعنی یا یوں کہیں کہ اس کو ابلیس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو کہا گیا ہے۔ آپ اس کا ریفرنس اگر دیکھنا چاہیں تو آپ اس کا ریفرنس جو ہے لوکا کی انجیل 16 باب میں اس کا دیکھ سکتے ہیں، 16 باب اور اس کی 23 آیت میں مطالعہ کر سکتے ہیں، جب ایک دولت مند اور غریب لازر کی ہم بات جو ہے دیکھتے ہیں اور وہ پاتال میں تڑپتا نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر عالم اروا وہاں پر ذکر ہے۔ عالم اروا جو ہے یہ بائبل مقدس میں اردو ترجمہ میں تقریباً یہ 10 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، 66 کتابوں میں 10 مرتبہ تقریباً یہ لفظ جو ہے اس کا استعمال ہوا ہے، یعنی شیطان کا ہیڈ کوارٹر یا پاتال یا ایسی جگہ جسے ہم جہنم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا ذکر میں نے کہا کہ یہ لوکا کی انجیل 16 باب اور اس کی 23ویں آیت میں ملتا ہے۔ جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو پیغام میرا اور آپ کا مسیحا یوحنا عارف کے وسیلہ سے ہم تک جو ہے وہ پہنچاتا ہے، یا اس کے ذہن اور خیال میں اس بات کو ڈالتا ہے کہ میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ میرے نزدیک یہ پیغام یہ ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو وہاں پر یہ بھی ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے، یسوع مسیح آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے، اور وہ ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ یہ جو پیغام ہے جو یوحنا عارف کے وسیلہ سے مجھ تک پہنچا ہے کہ میں زندہ ہوں، مر گیا تھا، ابدالآباد زندہ رہوں گا، میرا یہ فرض ہے کہ میں اس پیغام کو عام کروں۔ میرا یہ پیغام ہے کہ میں ہر زمانے کے لوگوں کو یہ پیغام بتاؤں، اور فخر سے اس بات کا اعلان کروں کہ میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں وہ زندہ خدا ہے، اس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ رومی حکومت کی ٹوٹی ہوئی مہر، وہ 4 ٹن وزنی پتھر، پہرے داروں کی چندھیائی آنکھیں، اور یروشلم میں وہ قبر کا کھلا منہ آج بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ زندہ ہے اور وہ زندہ ہے۔ اور میرے لیے آنر کی بات ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے، ہم سب مسیحیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم جس خدا کی، جس یسوع کی عبادت کرتے، جسے ہم اپنا نجات دہندہ، اپنا آقا، مالک، خالق، رازق مانتے ہیں، جو آقا نامداد ہے، جو تخلیق موجودات ہے، جو فخر کائنات ہے، جس کے وجود سے کائنات کا وجود ہے، جس کی سانسوں سے میری اور آپ کی سانسیں ہیں، جس کے وجود سے میرا اور آپ کا وجود ہے، وہ زندہ ہے۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں میں وہاں پر حاضر ہوں۔ اور مجھے اس بات پر مکمل یقین ہے، یقین کامل ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہماری سوچ کو جانتا ہے، ہمارے خیال کو جانتا ہے، ہمارے جذبات کو جانتا ہے، ہمارے احساسات کو جانتا ہے، میری اندر کی بیماری کو جانتا ہے، میری اندر کی کیفیت کو جانتا ہے، میرے دکھ کو جانتا ہے، میرے روگ کو جانتا ہے، میرے ہر مسئلے کو جانتا ہے، اور وہ مشکل کشا ہر مسئلے کا حل رکھتا ہے، اور وہ ہم سبوں کی دعاؤں کو سننے والا باپ ہے۔ اور ایک اور بات جلتے جلتے بتاتا چلوں، ہم نے جب بھی اس سے مانگا اس نے کبھی شرمندہ نہیں کیا، اس نے کبھی دھتکارا نہیں، اس نے کبھی رد نہیں کیا۔
اس نے کبھی مایوس نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہمارے ایمان کو پرکھا اور پھر ایمان کے مطابق جواب دیا۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں جس مسیحا کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں، وہ زندہ ہے۔ اس لیے تو ہم مسیحی نہ دربار کی بات کرتے ہیں نہ مزار کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو زندہ یسوع کی بات کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ جیسا کہ پاسٹر صاحب نے کہا کہ جب بھی میں نے خدا سے مانگا، خدا نے ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم خدا سے مانگتے ہیں، اگر اس مانگنے کے دوران اگر تھوڑا ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینا پڑ جائے تو آپ کبھی بھی مت گھبرائیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہمارے ایمان کی کسوٹی دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا میری بیٹی اور میرے بیٹے کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ تو آپ جب بھی کبھی خداوند سے مانگے تو صبر اور تحمل کے ساتھ، بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ مانگے، تو میرا ایمان ہے کہ ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے خدا ہمیں وہ سب کچھ عنایت کرتا ہے جو ہم دل سے اس سے مانگتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر پاسٹر صاحب کہ جب ہم نیت کے ساتھ مانگتے ہیں تو صاف نیت کے ساتھ جب ہم مانگتے ہیں تو خداوند ضرور مہیا کرتا ہے، کیونکہ وہ مہیا کرنے والا خداوند ہے۔ تو جی ناظرین، آپ لوگوں نے خداوند کے خادم سے خدا کی زندہ آواز کو سنا، خداوند کے کلام کو سنا۔ تو آج جو ہمیں پریئر ریکویسٹ آئی ہیں، میں ان سب بہن بھائیوں کے لیے، جب ہم مختلف ایریا میں وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑی بہنیں اور بڑے بھائی اور بچے ہمیں بڑے ایمان کے ساتھ دعا کے لیے کہتے ہیں اور پریئر ریکویسٹ ہمیں دیتے ہیں کہ ہم جب میں اپنی شخصی دعاؤں میں بیٹھتی ہوں ان کے لیے پرے کرتی ہوں، اور جب ہم اس پلیٹ فارم پر PPC چینل کے پلیٹ فارم پر مختلف خادمین کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے لیے ضرور پرے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہمیں جو پریئر ریکویسٹ آئی ہے وہ آنٹی کنیز اور ان کی بہو ہیں بہن اللہ رکھی، بہن جو کہ ستو قتلہ سے بلونگ کرتی ہیں۔ پاسٹر صاحب، میں نے جب ان کے گھر میں وزٹ کیا تو ان کے گھر کے حالات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب تھے۔ تو آنٹی کنیز نے اور بہن اللہ رکھی نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ سسٹر جی آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو بہن جی، آج میرے ساتھ خدا کے خادم ہیں، جب ہم اپنی ساری پریئر ریکویسٹیں جو ہیں وہ ناظرین تک پہنچائیں گے اور بھائی تک بھی میں آپ کی ریکویسٹ پہنچاؤں گی، تو ہم آخر میں آپ کے لیے اور آپ کے سارے گھرانے کے لیے اور آپ کے گھرانے کے حالات کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ اس کے علاوہ آنٹی سارہ ہیں، یہ بھی ستو قتلہ سے ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ خداوند انہیں صحت، تندرستی اور اسی طرح جوش اور ولولہ دے کہ وہ اپنے خاندان کی جو کفالت کرتی ہیں وہ اسی طرح پوری جی داری کے ساتھ کرتی رہیں اور ابلیس کے تمام برے منصوبوں کو ناکام کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ باجی نسرین ہے جو کہ PPC چینل کے ساتھ بھی چلتی ہیں، بھائی عمران، شان اور سنی کی ماما ہیں۔ تو سسٹر جی کی زندگی میں اور ان کے گھر کے جو حالات ہیں ان کی زندگی میں بھی سر جی بہت زیادہ آزمائشیں ہیں۔ ابھی ان کی زندگی میں سر ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی اور دوسری آزمائش جو ان کو گھیر لیتی ہے۔ تو لیکن بہن نسرین جو ہے وہ صبح و شام خداوند کی حضوری میں جھکتی ہیں، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے اور آدھی رات کو بھی وہ خدا سے دعا کرتی ہیں کہ خداوند ان کے وسیلے سے ان کے بچوں کی زندگیوں میں جو مشکلیں اور پریشانیاں خداوند ان کو دور کریں۔ اس کے علاوہ بھائی عمران اور سلمہ ہیں جو کہ نواز موڑ سے، انہوں نے درخواست کی تھی کہ خداوند ان کے سارے گھرانے کو بڑی برکت دے اور ان کی زندگی میں جو کوئی آزمائشیں ہیں خداوند ان آزمائشوں سے گزرنے کا انہیں فضل بخشے تاکہ وہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ان سارے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ اور آج میں خاص طور پر PPC چینل کے پلیٹ فارم پر ان تمام طالب علموں کے لیے دعا کروں گی کہ جو امتحانات دے رہے ہیں کہ خداوند ایسی بیٹیوں اور بیٹوں کے ذہنوں کو کھولے تاکہ جو کچھ انہوں نے پاسٹر صاحب یاد کیا ہے خداوند پیپر تک منتقل کرنے تک ان کی بڑی حفاظت اور نگہبانی کرے تاکہ جو کچھ انہوں نے یاد کیا ہے خداوند اچھے طریقے سے اس سارے مواد کو پیپر تک منتقل کرنے میں ان کی رہنمائی کریں۔ اس کے علاوہ بھائی صدیق اور باجی روبینہ ہیں جو کہ نواز موڑ سے ہیں، خداوند بہن کو اور ان کے بچوں کو اور ان کے ہسبینڈ کو صحت اور تندرستی عطا کرے تاکہ وہ خداوند کے دیوں میں سے جب مختلف خادمین کو دیتے ہیں اور اپنی بند مٹھیوں کو کھولتے ہیں خداوند اسی طرح انہیں اور زیادہ برکات سے مالا مال کرے تاکہ وہ اسی طرح خداوند کے لوگوں کی ہیلپ کرتے رہیں۔ اس کے بعد بیٹی عنایا جاوید ہے جو کہ نواز موڑ سے، بیٹی کو جو ہے وہ ان کے پیٹ میں کچھ پرابلم ہے تو ان کی والدہ نے بھی درخواست کی تھی کہ ہم ان کے لیے پرے کریں۔ تو بہن عنایا جاوید جو کہ نواز موڑ سے، اگر آپ کا سارا گھرانہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ پریشان نہیں ہوں کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیں آج خداوند کے خادم نے ہمیں بتایا کہ خداوند جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اول اور آخر ہے۔ تو پھر یہ ہمیں سینٹر میں جو جتنی بھی مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں ہمیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھائی امانت ہے، یہ ٹیلر ہیں اور یہ مریم کالونی سے بلانگ کرتے ہیں۔
खुदावंद भाई के कारोबार में और ज़्यादा बरकत उन्हें बख्शे, ताकि वो खुदावंद के दिए में से खाएं पिएँ और सैर हैं, और उनका पूरा घराना जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करे। और दुआ इल्तिजा करते हैं तमाम कलीसिया के लिए कि जो कि इस वक्त PPC चैनल को देख रहे हैं, कि नाजरीन जिन लोगों का नाम हमने लिया है और जिन लोगों के नाम हमने नहीं लिए, मैं हर रोज़ अपनी शख्सी दुआओं में उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ कि जिनके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं है। हर संडे के संडे जब भी मेरे साथ खुदा के खादम बैठते हैं तो मैं ये बात ज़रूर करती हूँ कि जब भी प्यारी कलीसिया आप अपने लिए दुआ करते हैं तो उन तमाम लोगों के लिए भी ज़रूर दुआ किया करें कि जिनके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब हम रास्तबाज जो है वो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो खुदावंद हमारी दुआओं के वसीला से जिनके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं, उनकी ज़िंदगियों में भी खुदा आसानियाँ पैदा करता है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब कभी सुबह दोपहर और शाम में खुदावंद की पाक हुजूरी में झुकते हैं तो आप दूसरे लोगों के लिए भी हाथ उठा के ज़रूर दुआ किया करें, ताकि खुदा उनको भी उनकी मुश्किलों से और उनकी परेशानियों से निकाल बाहर करे, ताकि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। तो अभी हम खुदा के खादम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट है मैंने आपको बताई हैं कि आप उन सब के लिए दुआ करें कि खुदावंद इस दुआ के वसीला से उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। तो जी नाज़रीन, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं दुआ करूं, मैं आप लोग जितने मुझे देख रहे हैं, मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि कभी कभी हम दुआ करते हैं कि खुदावंद मुझ पर कोई मुश्किल ना आए, मुझ पर कभी कोई मुसीबत ना आए। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप इस दुआ को इस तरह से कर लें कि खुदावंद ये कभी दुआ ना करें कि मुझ पर कभी कोई मुश्किल ना आए, बल्कि ये दुआ करें कि खुदावंद जब कभी भी कोई मुश्किल मुझ पर कोई परेशानी या मुश्किल आए, खुदावंद मुझे ईमान की मजबूती बख्शना, मुझे हौसला हिम्मत देना, ताकि मैं डट कर उसका मुकाबला कर सकूं। एक बात मैं बताता चलूं कि ये जो परेशानियां हैं, ये मुश्किलात हैं, या कोई भी इस तरह की बदनी कमज़ोरी आती हैं, ये हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए आती हैं। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये वाकई जैसे आपने कहा कि ये हमारे ईमान का इम्तहान है। सो हम अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और हम बड़े ईमान के साथ दुआ करते हैं, क्योंकि मेरा इस बात पर पुख्ता यकीन है कि वो अपने मांगने वालों को शर्मिंदा नहीं करता। कादर मुतलक खुदा, बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ तेरी पाक हजूरी में हैं, उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जिनके नाम अभी लिए गए। हो सकता है मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन तू ऐसा खुदा जो सबके नाम जानता है। और पाक कलाम में लिखा है, तूने हमारी शक्लें अपनी अतीली पर खोद रखी हैं और तू अपनी भेड़ों को नाम बनाम पहचानता है। तू खुदा एक एक को जानता है और एक एक के मर्ज को जानता है, एक एक के दुख तंगी तकलीफ को जानता है। तू मसले को जानता है, तू बीमारी को जानता है, तू तंगी को जानता है, तू तकलीफ को जानता है, तू दुख को जानता है, तू रोग को जानता है, तू मुश्किल को जानता है। और न सिर्फ जानता है बल्कि तू हल्ले मुश्किलात है, हर मुश्किल का हल तेरे पास है। तू तबीब आज़म है, तू ऐसा तबीब है जो कभी मायूस नहीं करता, जो कभी रेफर नहीं करता, जो कभी धत्कारता नहीं, जो कभी रद्द नहीं करता, जो कभी मायूस नहीं करता, बल्कि हमेशा ईमान को परखता और फिर ईमान के मुताबिक जवाब देता है। और आज भी ईमान की मजबूत चट्टान पर खड़े उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने बड़े ईमान के साथ आज खुदावंद ये रिक्वेस्ट की है, ये दरख्वास्त की है कि इस चैनल के वसीला से उनके लिए दुआ की जाए। मसीह में मैं तेरा खादम होता हुआ उन तमाम के लिए ख़ास बरकत की दुआ करता हूँ, कामिल सेहत और कामिल शिफा की दुआ करता हूँ, कारोबार में बढ़ोतरी चाहता हूँ, रोज़गार में खुदावंद और तरक्की चाहता हूँ। और ख़ास तौर पर उन बेटियों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने पेपर दिए, जिन्होंने पेपर अभी देने हैं 9th और 10th क्लास के, या जितने भी दूसरे क्लासेस में हैं, जो कॉलेजेस में हैं, जो स्कूलों में हैं। खुदावंद तमाम के लिए तुझसे दुआ करते हैं, उनके जहनों को मुकम्मल तौर पर खुदावंद खोल दे, रूहानियत में भी आगे बढ़ें और जिस्मानी तौर पर दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में दोनों में आगे बढ़ें, ताकि तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए और मुल्क कौम के लिए और बिलखसूस अपने ख़ानदान के लिए बायस इज़्ज़त और बायस फ़ख्र साबित हों। मैं खुदा इस चैनल के लिए दुआ करता हूँ, अपने प्यारे भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, जिन्होंने खुदा एक बहुत बड़ी खिदमत जो है उसका बेड़ा उठाया हुआ है, इस रोया के लिए, इस विजन के लिए।
اور اے خدا جس تغدو کے ساتھ وہ دن رات کوشاں ہیں، میں اس کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، کبھی بھی ایمان جو ہے وہ کمزور نہ ہونے پائے، بلکہ دن بدن ایمان تجھ میں آگے بڑھتا چلا جائے اور تیرے لوگ برکت، تسلی اور اطمینان کو حاصل کر سکیں۔ اور آج شام، آج سپہر، آج صبح خدا، کیونکہ تو وقت کا خدا نہیں، آج خدا میں دعا کرتا ہوں کہ بند دروازے یسوع کے نام سے کھل جائیں، اپنے لوگوں کی حدوں کو وسیع کر، حدوں کو بڑھا، تاکہ خدا کسی چیز کی کمی نہ آنے پائے۔ روپے پیسے پر مکمل طور پر خدا تیرا کنٹرول مانگتے ہیں، تاکہ خدا تو وسائل مہیا کرے اور چینل اور دن رات مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں تک خدا انجیل کی منادی کا کام کر سکے، تاکہ بہت ساری روحیں یسوع کے نام سے جیتی جا سکیں، اور تو ایسا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ ہم سبوں کے ساتھ ہو، ہم سبوں کو بڑی برکت دے، اور جتنے اس وقت اس آواز کو سن رہے ہیں، جتنے اس وقت اس چینل کو لائیو دیکھ رہے ہیں، آج خدا ایک ایک کے ساتھ اور ایک ایک کو بڑی برکت دے۔ میں ان تمام کے لیے خدا تجھ سے برکت کی دعا کرتا، اور جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، ویسے ہی خدا نے اپنی پاک پناہ میں رکھنا، کوئی دکھ، کوئی تنگی، کوئی تکلیف ان کے بدنوں میں نہ آنے پائے، بلکہ یہ ہمیشہ تجھ میں ہنستے مسکراتے تیری ججاکار، تیری تمجید اور تیری ستائش کرتے رہیں، اور ان کے بدن ہمیشہ تیرے جلال کے لیے استعمال ہوں۔ ایلیا نے دعا کی، مٹی سے نہ آٹا ختم ہوا، نہ کپی سے تیل۔ آج ایسی ہی برکت خدا تیرا خادم ان گرانوں پر، ان زندگیوں پر مانگتا ہے۔ میری دعا، میری منت اور میری فریاد کو سن اور قبول کر، یہ سب کچھ تیرے زندہ، جلالی اور قدوس نام سے مانگتے ہیں۔ تو جی ناظرین، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اس دعا کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو، جن لوگوں نے پریئر ریکویسٹ کی تھی اور جن لوگوں نے نہیں کی، ہم نے ان سب بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کی ہے کہ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج چونکہ سنڈے ہے تو آپ آج خداوند کی زندہ آواز کو مختلف خادمین کے وسیلہ سے مختلف چرچز میں سنیں گے، تو آج جتنے لوگ خداوند کے کلام کو سنانے کو ہیں، خداوند ان سب لوگوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، تاکہ وہ جہاں کہیں بھی خداوند کا کلام سنائیں، خداوند ان کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ بھی ہو، اور آپ دیکھتے رہیں پی پی سی چینل، پی پی سی چینل آپ کا اپنا چینل۔
میری راتیں روتی ہیں اشکوں سے بھگوتی ہیں مجھے دامن چھونے دے برکت دے یسوع برکت دے برکت دے برکت دے برکت دے یسوع برکت دے برکت دے برکت دے کوئی وید نہیں چھوڑا دولت کو لٹا چھوڑا 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 ایک لاش جلتی ہوئی کانٹوں پر چلتی ہوئی ایک لاش جلتی ہوئی کانٹوں پر چلتی ہوئی مجھ پر تو